together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Jahan-e-Dakkan. दोस्तों आदाब, मैं हूं डॉक्टर सैयद अमान उबैद और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम जहान-ए-दक्कन. आज के इस प्रोग्राम में हम मालूमात हासिल करेंगे इब्राहिम आदिल शाह सानी के बारे में, जो एक आदिल शाही सल्तनत के मशहूर बादशाह थे और मजहबी रवादारी के लिए जाने जाते हैं. आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद जमाल साहब. इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शाहिद जमाल साहब का मुख्तसर सा तारुफ पेश करूँ. शाहिद जमाल साहब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डेक्कन स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आप डेक्कन स्टडीज़ पर उबूर रखते हैं. आज के प्रोग्राम का उन्वान है इब्राहिम आदिल शाह सानी, जो आदिल शाही सल्तनत के एक मशहूर बादशाह थे और मजहबी रवादारी के लिए वो आज भी जाने जाते हैं. इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद जमाल साहब, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डेक्कन स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. शाहिद जमाल साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है. शुक्रिया. शाहिद साहब, इब्राहिम आदिल शाह की पैदाइश और उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में हमारे सामाईन को बताएं. अमान साहब, इब्राहिम आदिल शाह सानी के बारे में जो है ये कहा जाता है कि वो आदिल शाही सल्तनत के एक बहुत ही माहिर एडमिनिस्ट्रेटर, स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर उनको कह लीजिए. जी. उनकी पैदाइश जो है वो 1570 में हुई और उनकी वफ़ात जो है वो 1627 में हुई. जी. और ये वक्त है, जैसा कि आपको पता होगा कि इस वक्त अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उस वक्त मुग़ल बादशाह अकबर हुकूमत कर रहे थे. जी. और दक्कन में इब्राहिम आदिल शाह सानी की हुकूमत थी. और इब्राहिम आदिल शाह सानी दोनों यानी बाप और बेटे को, एक तरीके से कहिए कि बाप और बेटे की उधर हुकूमत थी तो दक्कन में इब्राहिम आदिल शाह सानी की हुकूमत थी. बेटे से मुराद मेरी जो है अकबर के बेटे जहांगीर हैं, जिन्होंने 1605 से लेकर के 1627 तक हुकूमत की. देखिए, जब इनके फ़ादर इब्राहिम शाह सानी के फ़ादर का इंतकाल 1580 में हुआ तो उस वक्त इनकी उम्र महज 9 या 10 साल की थी. जी. तो उस वक्त ये बादशाहत के लायक नहीं थे, या उस वक्त लोगों ने समझा कि इस वक्त तख्त नशीनी कराना इनके लिए मुनासिब नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, चूँकि ये उम्र इसके लिए बजा नहीं है. तो इस वजह से आप देखेंगे कि शुरुआती दिनों में कई सारे रीजेंट आए, जिन्होंने फिर
جو ہے جو نوبلز تھے اس وقت کے، جو انفلوئنشل نوبلز تھے، انہوں نے جو ہے حکومت کا کاروبار جو ہے سنبھالا. اس میں کئی سارے تقریباً 4 سے 5 لوگ ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ جن کا نام بار بار لیا جاتا ہے جیسے چاند بی بی. تو چاند بی بی آپ دیکھیں تو حقیقت میں انہوں نے کوئی رولر نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ریجنٹ تھی جو ابراہیم عادل شاہ ثانی کے بڑے ہونے تک جو ہے انہوں نے جو ہے حکومت کی. تو ان کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جب وہ بادشاہ بنے تو بہت سارے چیلنجز تھے ان کے سامنے. ایک تو چیلنج جو ہے گولکنڈہ کے رولرز کا تھا. دوسرا جو چیلنج تھا ان کے سامنے احمد نگر کے جو رولرز تھے، جو بادشاہ تھے. دونوں طرف سے یہ جو خطرہ ہمیشہ ان کے سر پہ منڈلاتا رہتا تھا. اور کبھی جو ہے ایسا بھی ہوا کہ بیجاپور کے رولرز کو جو ہے دارالسلطنت تھا عادل شاہی جو ہے حکومت کا، تو کچھ ایسا بھی ہوا کہ انہیں جو ہے ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا. لیکن جو ایک بڑی بات ابراہیم عادل شاہ ثانی کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ جب وہ بادشاہ بنے تو ان دونوں پاور کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے روک کر کے رکھا. شاہد صاحب، والد کے انتقال کے بعد سے تختہ نشینی ہونے تک کا جو ہے ابراہیم عادل شاہ کا سفر کیسا رہا؟ کیسے ان کی تربیت کی گئی؟ کیسے وہ دور گزرا ان کا؟ دیکھیے، زیادہ تر جو ہے ہمیں ان کے ایک جو ماخذ ہیں، جو سورسز ہیں، جو ہسٹوریکل سورسز ہیں، آپ کو پتہ ان کا ایک اپنا نیچر ہوتا ہے. نیچر یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ بننے کے بعد جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں، وہ ان کی زندگی پر وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. بچپنا کیسا رہا، کس طریقے سے انہوں نے، چونکہ وہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ہسٹوریکل ابھی فگر یہ نہیں ہوئے ہیں. بادشاہ بننے کے بعد اگر جس طرح کی جو ہے تاریخی یا ہسٹوریکل ایکٹیویٹیز میں یہ مبتلا ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے اصل میں جو ہے حقیقت یا تاریخ کی شروعات ہوگی. تو اس وقت کے جو مورخین ہیں، چاہے وہ آپ دیکھ لیجئے تذکرۃ الملوک ہو یا پھر سہ نصر ہو یا مشہور مورخ جو فرشتہ ہیں جنہوں نے تاریخ فرشتہ لکھی، تو کچھ آپ کو کوئی ڈیٹیل انفارمیشن ان کے بارے میں اس وقت جو ہے وہ نہیں ملے. لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ جس طریقے سے جو ایک بادشاہ کی تربیت کی جاتی تھی، ان کے لیے استاد ہوا کرتے تھے، جو استاد ان کی تربیت کرتے تھے، بہت حد تک یہ ممکن ہے کہ ان کی بھی تربیت کچھ اس طرح کی رہی ہوگی. بے شک. عموماً جو راج گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر شہزادوں کی تعلیم کا ایک نظام ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دور میں بھی جو ہے عادل شاہی راج گھرانے میں جو نظام ہوگا اسی نظام کے تحت ان کی تعلیم اور تربیت کی گئی ہوگی. بالکل. بادشاہ بننے کے بعد ان کے سامنے کیا چیلنجز تھے؟ دیکھیے، سب سے بڑی جو چیلنج تھے ان کے سامنے وہ ایک سیکٹیرینزم کا بہت بڑا مسئلہ تھا بادشاہ بننے کے بعد. آپ اگر عادل شاہی بادشاہوں کو دیکھیں گے، سلطانوں کو دیکھیں گے، تو کوئی بادشاہ جو ہے وہ سنیزم کو فیور کر رہا ہے. ان میں سے کچھ ایسے جیسے یوسف عادل شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور خود ان کے فادر علی عادل شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے شیزم کو جو ہے فیور کیا. کچھ کسی نے سنیزم کو فیور کیا. تو ایک آپ یہ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں جو مذہبی یا فرقہ واریت جس کو آپ کہہ لیجئے، یہ ایک بڑا چیلنج تھا ان کے سامنے. اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج تھا ان کے سامنے کہ کس طریقے سے جو ہے سب کو ایک ساتھ لے کر کے چلا جائے. کسی کے ساتھ مذہبی بنیاد پہ یا فرقے کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ جو ہے کوئی جو ہے امتیازی سلوک نہ کیا جائے. تو ایک چیلنج تھا ان کے سامنے. حالانکہ ان کے بارے میں یہ ایلیگیشنز ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے بجائے شیزم کو فروغ دینے کے انہوں نے جو ہے سنیوں کو جو ہے فروغ دیا. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے شیعوں کو پرزیکیوٹ کیا یا ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا کچھ غلط جو ہے کوئی حرکت کی انہوں نے. تو ایسا کچھ ہمیں جو ہے زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا. ابراہیم عادل شاہ کا جو مذہبی نظریہ تھا یا ان کی جو رواداری تھی، کیا وہ
اس سچویشن کی ایک ضرورت تھی, اس وقت کی ضرورت تھی. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے بالکل اس کی ضرورت تھی, چونکہ آپ ایک ایسی جگہ میں حکومت کر رہے ہیں, ایک ایسے خطے میں حکومت کر رہے ہیں کہ جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں, اور ان مذاہب میں بھی مختلف ذات جات کے لوگ رہ رہے ہیں. اور اگر فرقہ وارانہ نظریے سے دیکھیں تو مختلف فرقے کے لوگ ہیں وہاں پہ. تو کہیں نہ کہیں جو ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی کی جو پالیسی تھی, اگر میں یہ کہہ دوں کہ انہوں نے بھی صلح کل کی پالیسی جو ہے اختیار کی, جو بادشاہ اکبر نے اختیار کی تھی, تو کہیں غلط نہ ہوگا. اچھا, بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے ان کے بارے میں. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گاڈ سرسوتی اور گنیش گنپتی کے بہت ہی بڑے جو ہے ایک طرح کے لیے ڈیووٹی تھے. اور 2 پینٹنگ ہے جس کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک پینٹنگ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ وینا بجا رہے ہیں. یہ پینٹنگ فروخ حسین نے بنائے تھے, اور کہا جاتا ہے 1614 کی پینٹنگ ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس پینٹنگ کے اندر وہ وینا بجائے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تخت پہ جو ہے بٹھایا. اور دوسری بات ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے کتاب نورس لکھی تو پہلا جو شعر ہے کتاب نورس کا وہ جو ہے گاڈس سرسوتی کے بارے میں, جو میں یہاں پہ پڑھنا بھی چاہوں گا, جو کہ دکنی میں جو ہے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ نورس سور جگ جگ جوتی انور سروجنی پوست سرسوتی ماتا ابراہیم پرساد بھائی دونی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ او گاڈس سرسوتی, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے کتاب نورس کو جو ہے لوگ عزیز رکھیں گے, اور یہ ایسی کتاب ہے جو دانش مندانہ طبقہ ہے یا دانش مندوں کا جو طبقہ ہے ان کو بھی یہ کتاب جو ہے روشنی فراہم کرے گی. تو اچھا, ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت کے تاریخی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو یہ زیادہ تر جو مورخین ہیں اس وقت کے ان باتوں کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ گاڈس سرسوتی کے لیے یا شیو کے لیے یا وشنو کے لیے ان کے دل میں جو ہے اتنی عزت تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آئیڈل اسلامک بادشاہ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کا پابند رہے, اسلامی پریکٹسز کو وہ پروموٹ کرے, اس کو فروغ دے, اور خود وہ جو ہے اس پہ پابند رہے. لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے ماں سرسوتی یا دوسرے جو ہندوازم کے جو دوسرے معبود ہیں, جو خدا ہیں, ان کو کس طریقے سے پروموٹ کریں. تو کہیں نہ کہیں ان کی جو پولیٹیکل تھیوری ہے, چاہے وہ تاریخ فرشتہ ہوں یا علی طباطبائی ہوں یا جو دوسرے مورخین ہیں, ان کی نظر میں جو ہے ایک آئیڈیل بادشاہ کا جو نوشن ہے, جو تصور ہے, وہ یہ ہے کہ بادشاہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن ابراہیم عادل شاہ ثانی نہیں. تو اس وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ان ساری انفارمیشنز کو جو ہے وہاں سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے, ان کا کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا ہے. شاہد صاحب, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. سامعین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, آپ کہیں مت جائیے, ہم فوراً لوٹ کر آئیں گے. آپ سن رہے ہیں جہان دکن, ریڈیو مانو 90.0 FM کا ڈیکن ہیریٹیج شو. This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آئیے اب سنتے ہیں دا مائنڈفل منٹ. Albert Einstein once quoted, "Only a life lived for others is a life worthwhile."
اعلیٰ انسانوں کی پہچان یہ ہے کہ اگر ان سے کچھ مانگے تو وہ منہ سے کچھ کہنے کے بجائے کام پورا کرنے کے بعد ہی اس کا جواب دیتے ہیں. کالی داس. پریم چند نے کہا ہے من ایک بھیرو شترو ہے. من ایک بھیرو شترو ہے جو سدیو پیٹھ کے پیچھے سے وار کرتا ہے. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. सुन रहे हैं जहाने दक्कन, रेडियो मानू 90.0 FM का डेक्कन हेरिटेज शो. ब्रेक के बाद फिर आपका खैर मकदम है. आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम जहाने दक्कन. ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे इब्राहिम आदिल शाह सानी का जो मजहबी नज़रिया था और रवादारी थी, उस पर शाहिद जमाल साहब हमें मालूमात फराहम कर रहे थे. शाहिद साहब, इब्राहिम आदिल शाह सानी का जो दौर है उसमें आदिल शाही सल्तनत को उरूज हासिल हुआ. क्या इस उरूज में इस मजहबी रवादारी का भी कोई एक रोल रहा है? एक जो है कोई भी बादशाह हो, अगर वो इस्तेहकाम चाहता है अपनी सल्तनत में जी, तो वो हमेशा अमन की तलाश में रहता है जी. चाहे वो आप मुग़ल अम्पायर जो है अकबर ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था इस चीज़ को कि अगर आप इस्तेहकाम चाहते हैं बादशाह सल्तनत के अंदर तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ सभी को लेकर के चलें जी. मजहबी बुनियाद पे आप किसी के साथ जो है कोई इम्तियाज़ी सलूक ना इख्तियार करें. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है इब्राहिम आदिल शाह के जहन में भी रही होंगी जी. हम जहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं या जिस खत्ते में हैं या जिस जगह में हम हुकूमत कर रहे हैं वहाँ मुख्तलिफ़ जो है मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं और हमें यहाँ पे जो है रवादारी की पॉलिसी को जो है इख्तियार करना चाहिए, उस पर अमल. और ये सिर्फ ज़बानी नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ कह रहे हैं, बल्कि आप अमली तौर पे भी आप देखेंगे तो इस चीज़ को जो है वो करके दिखा रहे हैं कि चाहे वो किसी को पैट्रनेज करने की बात हो, आर्ट्स को या म्यूज़िक को या इन सारी चीज़ों को. कहा जाता है कि विजयनगर सल्तनत के बाद बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे वो बीजापुर मूव करके आ गए, यहाँ पर आए और इन सब को जो है उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं आप किसी गैर मज़हब से हैं तो हम आपको पैट्रोनाइज़ नहीं करेंगे. उन सब को जो है पैट्रोनाइज़ किया, उनको लैंड इंडाउमेंट दिए गए, उनको ज़मीनी ग्रांट दिए गए, उन कुछ को जो है वज़ाइफ मुक़र्रर किए गए. तो मुझे लगता है कि एक ऐसे जगह पे जहाँ पे आप हुकूमत कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ नस्ल मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग हैं और इस तरह की पॉलिसी की शायद अशद ज़रूरत थी और इसका जो है एहसास इब्राहिम आदिल शाह सानी के जहन में था, इसका एहसास था जी. क्या हम इब्राहिम आदिल शाह सानी को बादशाह अकबर कह सकते हैं साउथ इंडिया का या दक्कन का? देखिए ये हिस्टोरियंस और मुर्रिखीन के बीच में हमेशा जो है ये बहस रही है कि एक क्या कंपैरिजन किया जाना चाहिए, क्या तकाबुल होना चाहिए दो लोगों का, ये एक रहा है. लेकिन कहा जाता है कि नहीं, कि हर बादशाह को उनके अपने तौर पे जो है हमें मुताला करना चाहिए. अकबर की अपनी पर्सनालिटी थी, इब्राहिम आदिल शाह की जो है अपनी पर्सनालिटी थी. एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इब्राहिम आदिल शाह के कोर्ट में
ایک مغل اکبر کا جو ایک سفیر آتا ہے جس کا نام ہے اسد بیگ قزوینی. جی. اس نے کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے وقائع اسد بیگ قزوینی. وہ آتا ہے یہاں پہ اور ان سے بات کرتا ہے. پھر وہ عادل شاہ جو ہے اس ابراہیم عادل شاہ سے پوچھتے ہیں کیا اکبر کو بھی میوزک کا شوق ہے؟ جی. کیا اکبر بھی میوزک سنتے ہیں؟ کوئی دلچسپی ہے اس میں؟ تو دیکھیے کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں ہے کہ کیا میں ہی ایسا ہوں یا کوئی جو ہے اور بھی ایسا بادشاہ ہے جو میرے ہی طرح جو ہے شوق رکھتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اکبر جس طرح کی سچویشن فیس کر رہے تھے وہ ایک الگ طرح کا سچویشن تھا اور جس طرح کی صورتحال کا سامنا ابراہیم عادل شاہ فیس کر رہے تھے وہ ایک الگ صورتحال تھی. لیکن ہاں دونوں کے بیچ میں جو ایک چیز دونوں کو جو ایک چیز کا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ دونوں ڈائیورس گروپ کو جو ہے وہ فیس کر رہے تھے. چاہے اکبر ہو, اکبر کا بھی سامنا مختلف مذہب کے لوگوں کے ساتھ, مختلف لوگوں کے ساتھ تھا, مختلف جو ہے سیکٹ کے ساتھ تھا. جیسا کہ پتہ ہوگا کہ اکبر کے کورٹ میں جیسوٹ بھی آ رہے ہیں, جو کرسچن مشنریز ہیں وہ بھی آئے ہیں, ایسٹرن کرسچنز بھی ان کے کورٹ میں آ رہے ہیں, پارسی بھی ان کے کورٹ میں ہیں, ان کے دربار میں ہیں. تو ان سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا سامنا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر عادل شاہی ابراہیم عادل شاہ کا زمانہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی جو ہے مختلف مسلک کے لوگ یا مختلف مذہب کے لوگ ان کے کورٹ میں جو ہے آ رہے ہیں. تو دونوں کے سامنے جو ہے آلموسٹ ایک طرح کا چیلنج ہے. اور ان دونوں کا جو رسپانس ہے وہ بھی ایک ہی طرح کا. وہ ایک طرف صلح کل ہے اور ادھر ہم شاید کوئی نام, کوئی اصطلاح یا کوئی ٹرم لوگوں نے نہیں دیا, لیکن ہم کہیں گے کہ ایک طرح کا جو ہے ابراہیم عادل شاہ جو پریکٹس کر رہے تھے وہ ایک صلح کل کی پالیسی تھی ان کی. تو بادشاہ اکبر اور ابراہیم عادل شاہ دونوں بھی موسیقی بھی پسند کرتے تھے, ساتھ ہی ساتھ مذہبی رواداری بھی رکھتے تھے. شاہد صاحب بادشاہ اکبر جو ہے اپنے 9 رتن کے لیے جانے جاتے تھے. بالکل بالکل بالکل. وہیں ابراہیم عادل شاہ اپنی کتاب 9 رس سے جو ہے جانے جاتے ہیں. اس کتاب کے بارے میں کچھ معلومات دیں ہمارے سامعین کو. دیکھیے کتاب 9 رس, پہلی بات تو ہمیں جاننے کی تھوڑا سا ہمیں جاننا چاہیے کہ ابراہیم عادل شاہ کی بہت زیادہ دلچسپی تھی موسیقی میں. جی. اور اسی وجہ سے شاید ان کو جگت گرو کا جو ہے خطاب بھی دیا گیا. جی. بے حد دلچسپی تھی اور دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کتاب جو ہے اپنی کتاب 9 رس. اب دیکھیے ایسا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں آج کے ٹائم میں. جی. ایک میوزک کا شوق, گانا سننا اور اس کی باریک بینیوں پہ جو ہے نظر رکھنا, باریک بینی سے اس آرٹ کو سمجھنا. ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں جو گانا سنتے ہیں لیکن اس آرٹ کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کوئی علم نہیں ہے کہ راگ کیا ہے, گانے کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے, کس سر میں کس گانے کو گانا چاہیے, گانے ہائی پچ میں گانے جانے چاہیے یا لو پچ میں گائے جانے چاہیے. آج کل ہم بہت بار کچھ ایسے جو ہے سنگرز کو درکنار کر دیتے ہیں کہ ارے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ لائن ہائی پچ میں گانی جانی چاہیے تھی یا لو پچ میں گائی جانی چاہیے تھی. تو وہ صرف ایسا نہیں کہ میوزک کا شوق ہے. میوزک کے شوق کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس آرٹ کے بارے میں بخوبی واقفیت ہے, اچھی واقفیت ہے اس آرٹ کے بارے میں. اور اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ کتاب 9 رس لکھی. کتاب 9 رس ایکچولی ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہندوستانی موسیقی, یہ بات یاد رہے, ہندوستانی موسیقی کے جو ہندوستانی گانوں کو جو گانے کا جو ایک انداز تھا, وہ اسٹائل تھا, اس اسٹائل کو کہا جاتا ہے کہ وہ پرشین اسپیکنگ, فارسی بولنے والے قوم کے سامنے وہ رکھنا چاہتے تھے. جی. ظہوری ایک جو ہے کورٹ اسکالر ہیں, درباری اسکالر ہیں, اور ایک شاعر بھی ہیں جو ہے ابراہیم عادل, انہوں نے جو ہے اس کا ایک مقدمہ لکھا ہے. اور وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ اس کا مقصد جو تھا, اس کتاب کو لکھنے کا جو ایک مقصد تھا, وہ یہ مقصد یہ تھا کہ جو پرشین اسپیکنگ لوگ ہیں ان کو جو ہے ہندوستانی جو اسٹائل آف سنگنگ ہے اس سے انہیں کیسے واقف جو ہے کرایا جائے. تو ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ تھی ابراہیم عادل شاہ ثانی کی. اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ
मुसन्निफ बादशाह आप कह लीजिए उनको, एक बादशाह है और उन्होंने एक जो है किताब भी, एक ऐसी किताब जो शायद मुझे नहीं लगता किसी और बादशाह ने लिखी होगी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे। अकबर गरचे बहुत ही शौकीन थे, जहांगीर के बारे में भी बहुत कहा जाता है कि बड़ा शौक़ था म्यूज़िक का, उनके कोर्ट में माको कव्वाल और दूसरे कव्वाल भी जो है पाए, लेकिन हमें ऐसा किसी बादशाह के बारे में पढ़ने या सुनने को नहीं मिलता कि अपने शौक़ का मुजाहरा किताब लिख कर के किया। जी सामीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, हम फौरन हाजिर होंगे। You are listening to Jahan-e-Dakkan, Radio Manu 90.0 FM's Deccan Heritage Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे जुरत की। जुरत का मारूफ नाम कलंदर बख्श, लेकिन उनका असल नाम याहिया अमान था। उनके वालिद हाफिज अमान कहलाते थे। जुरत की सही तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं, लेकिन गालिब है कि वो सन 1748 में पैदा हुए। उस वक्त दिल्ली में हंगामी हालात ने वहाँ के शुरफा को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जुरत का ख़ानदान भी फैज़ाबाद चला गया और उनकी इब्तिदाई तालीम और तरबियत वहीं हुई। फैज़ाबाद में ही शायरी का शौक़ पैदा हुआ। वो जाफ़र अली हसरत के शागिर्द हो गए और इस कदर मश्क और पुख्तगी पैदा की कि उस्ताद से आगे निकल गए। आँख लगती नहीं जुरत मेरी अब सारी रात, आँख लगते ही ये कैसा मुझे आज़ार लगा। जुरत में शेर गोई का मलिका फितरी था, जिसे लखनऊ के उमरा और अरबाब निशात की सोहबतों ने और चमका दिया था। उन्होंने उर्दू गज़ल में रिंदी, सरमस्ती और ख्वाहिश परस्ती की जीती जागती तस्वीरें खींचकर जुदागाना रंग पैदा किया। जो आज चिढ़ाते हैं हमें अर्शे बरी पर, 2 दिन को उतारेंगे वही लोग ज़मीं पर। जुरत का कलाम ज़बान के एतबार से साफ़ व शुस्ता है, बंदिश चुस्त है और मुहावरे को कहीं हाथ से जाने नहीं देते। जुरत ने एक ज़ख़ीम कुलियात और 2 मसनवियाँ यादगार छोड़ी हैं। एक मसनवी बरसात की हजब में है और दूसरी हुस्न व इश्क है, जिसमें ख्वाजा हसन और बख्शी तवाइफ का किस्सा बयान हुआ है। जुरत ने सन 1809 में वफ़ात पाई। दोस्तों, ये थे जुरत और उनके हालात। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. जहान-ए-दक्कन, रेडियो मानू 90.0 FM's डेक्कन हेरिटेज शो। ब्रेक के बाद फिर एक वक्त आपका खैर मक़दम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम जहान-ए-दक्कन। शाहिद साहब, इब्राहिम आदिल शाह अपनी मौसीक़ी के लिए भी मशहूर थे, अपनी मजहबी रवादारी के लिए भी मशहूर थे
ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ہندو مندروں کی حفاظت کے لیے کئی اقدامات اٹھائے. جی یہ کس طریقے سے انہوں نے ہندو مندروں کی اور عمارتوں کی حفاظت کی اور مذہبی رواداری کا ایک ثبوت پیش کیا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک بار کہ مذہبی رواداری صرف لفظی مظاہرے کا نام نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ صرف زبان سے جو ہے آج کل کے پس منظر میں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے مذہبی رواداری جیسے لفظ کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ جو ہے عمل پیرا نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں تھا ابراہیم عادل شاہ کے ساتھ. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک جو ہے تاج ٹینک بنانے بیجاپور میں جو انہوں نے بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک کافی رقبے میں بنانے کا جو ہے ان کا پلان تھا. اور اسی کے اندر جو ہے بالدیو جو ٹیمپل بالدیو ایک ڈیٹی ہے ان کے نام سے ایک ٹیمپل منسوب تھا. جی شاید لوگوں کو لگا کہ بالدیو ٹیمپل کو توڑ کر کے پھر اس تاج ہاؤس کو بنایا جائے گا. ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے بالدیو ٹیمپل کو بالکل نہیں ہاتھ لگایا. اور وہی نہیں اس آس پاس میں جو دوسرے ڈیٹیز تھیں ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کانس کے بنائے ہوئے ڈیٹیز تھے ان کو بھی جو ہے انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا, اس کو توڑا نہیں. اس کے علاوہ شیو اور وشنو کی جو کہا جائے انگریزی میں بلانگنگس یا سامان جو ان سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی چیزیں تھیں وہاں پہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کو بھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. انہوں نے جو ہے جو لینڈ گرانٹس ہیں یا جو لینڈ انڈاؤمنٹس ہیں جس طریقے سے مسلم اسکالرس کو دیے یا شاعروں کو دیا یا اس طرح کی شخصیات کو دیا, اسی طریقے سے انہوں نے ہندو اسکالرس کو بھی یا پوئٹس کو بھی جو ہے انہوں نے جو ہے لینڈ گرانٹس یا جو لینڈ انڈاؤمنٹس ہے وہ دینے کا کام کیا. اور میں جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو جب وجے نگر سلطنت کا زوال ہوا اس وقت جو لوگ منہ کر کے آئے چھوڑ کر کے جو ہے بیجاپور آئے ان کے ساتھ ایسا کوئی امتیازی سلوک نہیں تھا کہ نہیں ہم آپ کو پیٹرونائز نہیں کریں گے. ان کو پناہ دی گئی ان کو پیٹرونائز بھی کیا گیا. اور یہی نہیں, دیکھیے ان کی رواداری کا کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جیسا ہوتا ہے عمرہ پہ بھی اسی طریقے کا اثر چھوڑ جاتا ہے. مغل بادشاہوں کے بارے میں مغل نوبلز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ صلح کل صرف ایسا نہیں تھا کہ بادشاہ اکبر پریکٹس کر رہے تھے. صلح کل ان کی عمرہ بھی جو ہے وہ پریکٹس کر رہے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ صرف بادشاہ اکبر جو ہے پیٹرونائز کر رہے تھے یا لینڈ انڈاؤمنٹس دے رہے تھے, بلکہ ان کے جو ہے نوبل اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کے ایک نوبل تھے ابراہیم عادل شاہ ثانی کے جن کا نام تھا شریف ملک. شریف ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے جو گوکرنا کا جو ٹیمپل ہے اس کو انہوں نے لینڈ انڈاؤمنٹ دیا. اور اسی طریقے سے جو ہے 1614 میں ابراہیم عادل شاہ نے یہ آرڈر پاس کیا کہ جو کھاندیرا جو ڈیٹی ہے میلہ لگتا تھا. آج بھی دیکھیں گے گاؤں میں بہت سارے جب بڑے مندروں کے جب ان کے اینول پوجے کا ٹائم آتا ہے تو دیکھیں گے ایک بڑا سا میلہ لگایا جاتا ہے. تو میلہ کسی نہ کسی وجہ سے رکا ہوا تو اس میلے کو پھر سے انہوں نے جو ہے وہ ری انسٹیٹ کیا, کہا کہ نہیں یہ میلے پھر سے لگائے جانے چاہیے. اور کہا جاتا ہے کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے ہندو جو تہوار ہے وہ بھی منائے ہیں. بالکل آپ تاریخی جو کچھ کتابیں ہیں ان میں آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا, جیسے خاص کر کے جو ہے بساتین الصلاطین. یہ اور بات ہے کہ ان کے بیان کسی اور پرسپیکٹو میں انہوں نے بیان کیا ہے, لیکن یہ تو ہے کہ انہوں نے جو ہے ہولی ہو یا دسہرہ ہو یا دیوالی ہو اس طرح کی, یا نوروز ہے نوروز کو بھی جو ہے انہوں نے جو ہے منایا. تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ جو ہے ہولی نہیں منائی جائے گی کورٹ میں یا دسہرہ نہیں منایا جائے گا. ہندو فیسٹیولز کو انہوں نے پروموٹ کیا. پروموٹ ہی دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیے, ایک ہوتا ہے کہ دیکھیے ٹالریٹ کرنا اور سیلیبریٹ کرنا, دونوں میں فرق ہے, مختلف چیزیں. آپ ٹالریٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو, ٹھیک ہے بھائی کیجیے, ہم اس سیلیبریشنز میں شامل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے اس سیلیبریشنز میں ہم شامل نہیں ہوں گے. لیکن بادشاہ خود اس کو سیلیبریٹ سیلیبریشنز کا مطلب یہ ہے کہ ایک الگ درجہ ہے اس کا, ایک ٹالرنس کا ایک الگ درجہ ہے کہ آپ پروموٹ ہی نہیں کر رہے ہیں بل
بلکہ خود اس کو جو ہے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جی. تو یہ تھا. اور دوسری جیسا کہ آپ نے مندر کے بارے میں بات کی, خود انہوں نے جو ہے زمین دیا, جو ہے یہ چنچواد ایک ٹیمپل ہے, جو ہے خود انہوں نے بھی زمین عطا کی ہے یا زمین دیا, لینڈ انڈاؤمنٹ دیا اس مندر کے رکھ رکھاؤ کے لیے, اس مندر کی مرمت کے لیے. تو اوور آل آپ دیکھیں اگر ان کی پرسنالٹی کو, تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو ہے کبھی مندروں کو لینڈ انڈاؤمنٹ دکھتے ہوئے دکھ جائیں گے, کبھی اپنے انداز میں جو ہے گاڈ سرسوتی کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, اپنے انداز میں جو ہے وہ ہولی, دسہرہ اور جو دوسرے ہندو فیسٹیولز ہیں ان کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے ابراہیم عادل شاہ ثانی گنگا جمنی تہذیب کے ایک بڑے پیروکار تھے, اور انہوں نے اس تہذیب کو خوب فروغ دیا دکن میں اور اپنی ریاست بیجاپور میں. ہم آخری پڑاؤ میں ہیں شاہد صاحب. ہم آخری میں ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں سامعین کے طرف سے کہ آج کے اس دور میں ابراہیم عادل شاہ ثانی جیسے پولیٹیشینز کی اور حکمرانوں کی بہت ضرورت ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے, ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پہ مختلف رنگ و نسل مذہب کے لوگ رہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کی پالیسی حد سے زیادہ ریلیونس ہے. اگر ان کی پالیسی کو عمل میں لایا جائے تو اس سے محض فائدہ ہی فائدہ ہے کہ ملک کو ہر طریقے کا استحکام میسر ہوگا. بالکل. ملک میں خوشحالی آئے گی, اور ایک دوسرے کے لیے محبت, ایک دوسرے کے لیے عزت جو ہے لوگوں کے دل میں آئے گی. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے انہیں پڑھنا چاہیے, ان کی لائف کو پڑھنا چاہیے, ان کی مذہبی پالیسی کو پڑھنا چاہیے, ان کا جو پولیٹیکل تھاٹ تھا اس کو بھی ہمیں جو ہے پڑھنا, اور پڑھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہے اسے پروپیگیٹ کیا جائے. کہ دیکھیے ایک ایسا بھی بادشاہ تھا جو کس طریقے سے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چل رہا ہے. چاہے وہ مذہب کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, سب کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل ایڈیالوجی ہے یا ان کے ایتھوس کو جو ہے ہندوستان جیسے ملک جہاں پہ مختلف مذاہب اور نسل اور قوم کے لوگ رہتے ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ اور فروغ دیا جائے. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب. سامعین, آپ سن رہے تھے پروگرام جہان دکن, اور آج ہم نے ابراہیم عادل شاہ ثانی کے بارے میں معلومات حاصل کی, اور آج ہم یہ طے کریں کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی طرح ہم بھی مذہبی رواداری اختیار کریں گے اور ایک اچھے ہندوستان کی تعمیر میں ہم ہمارا رول ادا کریں گے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. پھر دوبارہ ملیں گے ہم اسی طرح سے ایک نئے عنوان کے ساتھ. آپ سنتے رہیے ہمارا پروگرام جہان دکن. You are listening to جہان دکن on Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.